बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BSc स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहते हैं उनके फर्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन है आपके कोर्स का, जो कि 4 क्रेडिट आवर्स पर मुश्तमिल है, जिसका प्रैक्टिकल भी है और हम थ्योरेटिकल भी इसको साथ में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ने जा रहे हैं C++ में। उससे पहले हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जिनके अंदर हम जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले बात ये की जाए कि हम पहले अपना जो लेक्चर है वो इस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको जो ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर मैं आपको तमाम डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हमने उस ऑनलाइन लेक्चर को कंडक्ट किया है और किस तरीके से हमने इस सब्जेक्ट के हवाले से टॉपिक्स को पढ़ा है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है जिनको हमने आगे पढ़ना है या जो अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज थी हमारी, काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, और ज़्यादातर असेंबली लैंग्वेज के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने BS या मास्टर क्लासेस में पढ़ते हैं। हम इसका जस्ट ओवरव्यू लेंगे और ओवरव्यू लेने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट अपने जो हमारा कोर्स कंटेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो दूसरी टेक्निक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है और इसके अंदर हमारी दोनों लैंग्वेज आ जाती है, जिसमें असेंबली लैंग्वेज और C प्रोग्रामिंग है। तो दूसरे जो हमारी थर्ड टाइप है या थर्ड टेक्निक है जिसको हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट बेस जो है वो डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोग्राम्स को। और इसमें हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं वो हैं C++, जावा और C#.NET भी इसके अंदर इंक्लूड है, और जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है वो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनकी क्या डिफरेंस है इनके दरमियान आपस में, और हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रेफर करते हैं और क्यों ये लेटेस्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर है। पहले बात कर ली जाए जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसके हवाले से। जो हमारा सीक्वेंस होता है कमांड्स का या जो स्टेटमेंट्स का जो हम एक प्रोग्राम के अंदर बना रहे होते हैं, हम क्या करते हैं उसको एक तरह से एक दफ़ा बना लेते हैं या उसको हम दोबारा से उसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके फंक्शन को हम जो फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं उसको हम जो कॉल इस तरीके से नहीं कर सकते कि जैसे अब हम बार बार एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो हमें कोई एक ऐसा मेथड नहीं देता, बल्कि जो स्टेटमेंट्स होती है और कमांड्स होती हैं वो हमें वंस एक दफ़ा जो है वो हमें इसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, उसको फिर दोबारा से कॉल करना पड़ता है। ये सारा काम हम जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जहाँ पर आपके पास कमांड और स्टेटमेंट्स एक मेन प्रोग्राम के अंदर राइट की जाती हैं। जैसे कि बताया गया कि इसके अंदर लिमिटेशंस कौन कौन सी है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं कि आपका जो कोड का साइज़ होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है जब आप दोबारा से एक फंक्शन बनाते हैं या कोई प्रोग्राम की स्टेटमेंट या कमांड राइट करते हैं तो उसका जो स्टेटमेंट्स है या जो उसकी कोड्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो प्रोग्राम जो बेस्ट कंसीडर यही किया जाता है जो नंबर ऑफ जिसकी स्टेटमेंट्स कम हों और उसके लाइन ऑफ कोड भी जो है वो प्रोग्राम के हिसाब से कम हो। तो बात कर लेते हैं कि इस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो साइज़ था कोड का वो ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए हमने इसकी इस लिमिटेशन को इससे बाहर आने के लिए हमने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ हम गए। उसके बाद जो वेरिएबल्स थे और जो हम जैसे हम पब्लिक और प्राइवेट हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं या इंटीजर्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं था कि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट डाटा नहीं था किसी भी हवाले से। हमें जो है वो वेरिएबल्स को जो लोकल वेरिएबल्स थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो प्राइवेट वेरिएबल्स की तरफ जाना होता था। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी इसकी लिमिटेशन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम आगे नेक्स्ट जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है, ये जिसके बारे में हमने ये बात की कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और इसके अंदर हमारे पास क्या था कि बेसिकली एक मशीन लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज के अंदर क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारा मशीन लैंग्वेज समझता है, और प्रोग्रामर के लिए क्या होता था कि जो भी वो प्रोग्राम राइट करता था,
ٹھیک ہے، اس کو کنورٹ کر کے مشین لینگویج میں، اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کر دیا جاتا تھا. جیسے کہ آپ کو بھی یہاں سے انسٹرکشن نظر آ رہی ہے کہ جو مشین لینگویج کے اندر انسٹرکشنز تھی وہ کس طرح سے اپ کریٹ ہوتی تھی. سملر ٹو مشین لینگویج بٹ پرووائڈز دی نیمز فار نمیرک انسٹرکشنز پریزنٹ ان دی مشین لینگویج میک اٹ ایزی فار دی پروگرامر. اس یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک لو لیول لینگویج تھی، اور اس میں ہم مینیمونکس میں جو ہے وہ پروگرامز رائٹ کیا کرتے تھے. جیسے لوڈ 5 ہے، اس لوڈ 5 کا مطلب کوئی ایک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. ایڈ کا مطلب کچھ انٹیجرز کی ویلیوز کو ایڈ کروانا. تو اسپیسیفک جو ہے وہ ویریبلس یا کی ورڈس اس کے اندر استعمال کیا کرتے تھے، جن کی بنا پر یہ پروگرامس جو ہے وہ رن ہوا کرتے تھے. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی، اور اس کے لیے پھر ہم ایک لیکچر کی، آن لائن لیکچر کی طرف چلتے ہیں، اور اس آن لائن لیکچر کے اندر ہم ساری ان چیزوں کو ڈیفائن کریں گے. تو ابھی ہم آن لائن لیکچر کی نیکسٹ کلاس میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کرتے ہیں، اور انٹریکشن کے بعد پھر ہم ڈیفائن کریں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہوتا کیا ہے اور کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. جیسا کہ اس میں ہم ان ڈیٹیل کلاس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے ممبرس کے بارے میں پڑھیں گے، آبجیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے، اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری ایک بیسکس ہوتی ہیں ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی. تو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ویڈیو کو میں جو ہے وہ ملتے ہیں. پڑھنا ہے وہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے پڑھا تھا فنڈامنٹل پروگرامنگ، جو کہ سی لینگویج میں تھی، یعنی کہ سی پلس پلس میں. اس میں بھی آپ جو ہے وہ سی پلس پلس پڑھیں گے. سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہے کیا. تو کورس کا ٹائٹل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس میں ہم آئندہ لیکچرز میں کیا پڑھیں گے، کس طرح کے پروگرامس بنیں گے، یہ سارے انشاءاللہ اس جو ہے وہ کلاسز میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اود کے حوالے سے. اور جیسے کہ میں اب اسکرین شیئر کی ہے ایڈ بورڈ کی، تو سب آپ نوٹس میں ساتھ ساتھ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جو سب ساتھ ساتھ جب آپ نوٹس بنائیں گے تو ہی آپ کو اس کے حوالے سے کلیئر ہوگا. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سبجیکٹ آپ کے نیکسٹ سیمسٹر میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو بات کر لیتے ہیں اود کے. اود کا فل ایبریویشن ہے جی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. اس آبجیکٹ اورینٹ پروگرامنگ میں ہم جو پروگرام بنائیں گے وہ کس طرح سے بنائیں گے، آن دی بیسس آف آبجیکٹس. جیسے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس پروگرامنگ لینگویج میں ہم آبجیکٹس کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، اور ڈیفینیشن رائٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اس طرح سے اپنا، اگر آپ ساتھ ساتھ رجسٹر بناتے رہو گے یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. نوٹس آپ نے خود اس طرح سے بنا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. او از اے پروگرامنگ لینگویج in which program is designed on the basis of objects. یہ اس کی فرسٹ ڈیفینیشن تھی. ٹھیک ہے. اب اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے وہ بھی رائٹ کرنا ہے آپ کو. سیکنڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس آئے گی پروگرامنگ لینگویج in which objects and classes are used for ہلو ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی برہان آپ کی آواز آ رہی ہے.
ٹھیک ہے، لیکچر سٹارٹ ہو چکا ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. آپ کا یہ کورس ہے، اس میں آپ کے 3 سر کریڈٹ یہ آپ کی آورس ہیں. آواز بہت سلو آ رہی ہے. میری آواز سلو آ رہی ہے؟ یس سر. مجھے تو اپنی آواز باقاعدہ سنائی نہیں جا نہیں رہی ہے. آ رہی ہے. واپس مجھے اپنی آواز جو ہے نا وہ میری جو ہیڈ فونس کے اندر جو ہے مجھے سنائی دی جا رہی ہے. میں نے یہاں سے والیوم تو فل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ میں والیوم اونچا کر لیتا ہوں. اچھا، اب دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس نے ابھی جوائن کیا ہے. میں ابھی اس کو کمپلیٹ کر کے پھر میں دونوں ڈیفینیشنس کو جو ہے وہ اس کا سم اپ کروں گا اور پھر آگے ہم نیکسٹ چلیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے پروگرامنگ لینگویج؟ کیا ہے، اس میں ہم ایک آبجیکٹس کو یا جو ہے کلاسز کو کا استعمال کر کے ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کے ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرامنگ لینگویج ان which objects and classes are used for designing and development of سافٹ ویئرس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی ایڈوانس ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے. جب گروپ میں ہم کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی ہم ابھی جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کلاس نہ لیو کر کے جایا کریں. اگر کلاس میں ہے تو کچھ سگنلس کا بھی پرابلم آ جاتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے نا کلاس کو آپ نے جوائن کر. تو ہمارے پاس کیا تھا، ہمارا مین جو ہے اس کے جو ٹائٹل ہے سبجیکٹ کا یا کورس کا وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے. اب آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہوتا کیا، اس کے بارے میں آپ نے سمجھا. بیسیکلی جیسے آپ نے سی لینگویج پڑھی تھی، اس کے اندر ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ جو ہے وہ پروگرام بنایا کرتے تھے، جس میں ہم نے سم کا پروگرام سیکھا. ہم نے جو ہے اس کے علاوہ دوسرے اور پروگرامس ہم نے کیے. لیکن اب اس میں ہم کیا کریں گے، ہے یہ بھی سی پلس پلس میں آپ کی جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے، یہ جاوا میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اس کے فریم ورک ہے پروگرامنگ لینگویجز کے، جیسے ڈاٹ نیٹ ہے، جاوا ہے، سی پلس ہے. تو آپ کی جو کورس آؤٹ لائن میں جو جس پروگرامنگ لینگویج میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے وہ سی پلس پلس ہے. تو پروگرامنگ لینگویج کیا ہے کہ اس میں پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں آن دی بیسس آف آبجیکٹس کی بیس پر ہم جو ہے وہ پروگرام ڈیزائن کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے اندر ہم آبجیکٹس اور کلاسز کو کس لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. سمجھے نا بات کو؟ یعنی اب یہاں سے اب آبجیکٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آخر آبجیکٹ ہوتا کیا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا کہ جو پروگرام ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں ان کو ہم کس بیسس پر کرتے ہیں، آبجیکٹس کی بیسس پر. تو یہاں پر ہم آبجیکٹ کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں کہ آبجیکٹ ہے کیا ہمارا بیسیکلی. تو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، اس میں لکھنا ہے کہ آبجیکٹ، یہاں اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی. آبجیکٹ ریپرزینٹس represents a real world entity. اینٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی نیم آف اے پرسن، تھنگ اور پلیس. ٹھیک ہے، یعنی کہ آبجیکٹ کسی بھی جو ہے وہ پرسن کے نام کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، وہ کسی جگہ کے نام کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، یا کسی بھی تھنگ کے نام کو یا چیز کے نام کو آبجیکٹ جو ہے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ ایک پرسن ہے، کلاس جو ہے وہ ایک، اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک آبجیکٹ کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے اندر پھر چیئرس ہیں، اس کے اندر تھنگس موجود ہیں، وہ اس کا ایک پارٹ ہو. اب جیسے اس کے علاوہ پلیسز ہیں، سرگودا ہے، اس کے علاوہ اور بھی سٹیز کے جو نیم ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارا کنٹری کے نیم ہے، وہ بھی جو ہے وہ ایک ایز اے آبجیکٹ ہم اس کو ڈیل کریں گے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر. تو آبجیکٹ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک ریئل ورلڈ اینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسا کہ اٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں، اٹ میں بھی پرسن، تھنگ اور پلیس. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ سے دوبارہ جنہوں نے اب جوائن کیا ان کے لیے دوبارہ میں ڈیفینیشن ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آبجیکٹ پروگرامنگ ایک لینگویج ہے جس کے اندر ہم جو پروگرام ڈیزائن کریں گے، کن کی بیسس پر ڈیزائن کریں گے، آبجیکٹس کے بیسس پر ڈیزائن کریں گے. یعنی کہ آبجیکٹ کیا ہے، ہمارے پاس ریئل ورلڈ اینٹی ہے. وہ کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے، تھنگ بھی ہو سکتے ہے، یا پھر کوئی پلیس بھی ہو سکتی ہے.
ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट जैसे आपके पास क्या है, कोई क्लास है, कोई सिटी का नेम सरगोदा है, इसके अलावा पाकिस्तान भी हो सकता है। इस तरह वर्ड की कोई भी जगह अगर आप देखें तो वो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होगी, यानी कि हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन सब का नाम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे प्रोग्राम के अंदर ही, समझ रहे ना बात को? यानी तो यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो आपका प्रोग्राम के अंदर ही हम उसको पहले डिफाइन करेंगे, और कहाँ डिफाइन करेंगे वो इंशाल्लाह भी मैं आगे जाकर बताता हूँ। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फिजिकल और लॉजिकल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट में भी फिजिकल, इसको यहाँ कंप्लीट में डिटेल से लिख रहा हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्ट में भी फिजिकल और लॉजिकल, तो ये फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल, दोनों तरह से। फिजिकल जैसे अभी मैंने बताया, जिसकी एग्जिस्टेंस हमें मालूम होगी, जिसका नेम मालूम होगा, जिसकी प्लेस मालूम होगी। और लॉजिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के ज़रिए हम देख सकेंगे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट कब आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रोल नंबर क्रिएट करना चाहते हैं किसी क्लास का, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे किस ईयर में उस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ठीक है, और किस किस उसमें उसने अपने एडमिशन को ड्रॉप किया। ये सारा काम जो है वो हम लॉजिकल ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, यानी कि फिजिकली और लॉजिकली दोनों तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। समझ आ गई ये है? तो अब आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के हवाले से, ये एक अलग है। ये बताएं अब तक जो इसके हवाले से क्वेश्चन है। जी है क्वेश्चन? नहीं है तो आगे हम चलते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है? ये सेव हो चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट में अब बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे। सबसे पहले हमने बात की थी ऑब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है, और उसमें हम यहाँ पर डिफाइन करें, ठीक है। इसके अलावा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और वो है क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारी और आ जाते हैं जैसे पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, इनहेरिटेंस आ गया, ये सारा काम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ साथ में, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इसके हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस आ गया, पॉली, ये हमारे पास टॉपिक है जिसके ऊपर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लास की। ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया है, क्लास क्या होती है इसके हवाले से हम देख लेते हैं। क्लास के बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लास क्लास इज अ क्लास is their characteristics in which we live in which good behavior, in which their attributes, attributes and characteristics, are characteristics किसके होंगे? ऑब्जेक्ट के has been defined
या आर डिफाइन और डिफाइन रियल एज रियल। तो डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि क्लास क्या है? जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पर हम बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बिहेवियर क्या है कि जैसे अब एक स्टूडेंट है, कॉलेज का पार्ट है, वो एक क्लास का पार्ट है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इसी तरह उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? उसका रोल नंबर है, उसका क्लास का नेम है, उसका सब्जेक्ट कोड है, उसका उसका जो है एड्रेस है, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। और बाकी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी उसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है क्लास के अंदर। यानी कि क्लास क्या है? हम दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन किस तरह करते रहते हैं? उसकी डाटा टाइप के साथ। हमने जब एक प्रोग्राम पढ़ा था सम का, सम के साथ हमने दो और इंटीजर्स दिए थे, ए और उन सबको हमने अलग अलग डिफाइन किया था, यानी कि अलग अलग उनको इनिशलाइज किया था किसी एक वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स को वहाँ पर प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट्स का मैंने बताया रोल नंबर और जो है उसका जो नेम है वो उसके एट्रीब्यूट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसको एग्जाम्पल क्या है? एक क्लास स्टूडेंट है, एंटिटी जिसका नाम मैं रखूँ एंटिटी। इस तरह से आप ये हमने एक स्टूडेंट ये स्टूडेंट एक एंटिटी है। ठीक है, ये मैंने एंटिटी का नाम लिखा है और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? अभी जैसे मैंने बताया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बताएं? जी सी। ये एट्रीब्यूट्स बताएं कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी बिना पर हम एक एंटिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत स्लो चल रही है। नहीं, अब क्या दरमियान में कुछ आवाज़ नहीं? मुझे अपनी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। सर नहीं सर, हमें ना जो आवाज़ होती है, शो होती है, वो बहुत ही स्लो हो जाती है, बहुत स्लो आवाज़ आ रही है। अच्छा चले, ये रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर आप देखिएगा कि आवाज़ कैसे है। आपको रिकॉर्डिंग में ठीक मिलेगी। ठीक है, इसकी बहरहाल ये रिकॉर्डिंग अभी आपकी आवाज़ सही आ रही है, अब आपकी आवाज़ सही आ रही है, मगर वो जब लेक्चर के दौरान की तब आपकी आवाज़ बहुत म्यूट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एंटिटी लिखी है। जैसे कि हमने पहले एक डिफाइन किया था कि क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, उसके एट्रीब्यूट्स को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। जब भी हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं, क्लास जैसे एक स्टूडेंट की क्लास है, उसमें हम उसकी जो है वो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन होंगे? उसके उसके रोल नंबर के साथ। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट का अलग सा अपना एक यूनिक ये हो गया। और उसके कोर्स सब्जेक्ट्स यहाँ पर
کورس سبجیکٹس. تو یعنی کہ جب بھی آپ کلاس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہوں گے، کلاس کے اندر ہم نے سب سے پہلے آبجیکٹس لکھنے ہیں اور ان کے ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتانا ہے. اچھا، اگر فار ایگزامپل ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ کی بنا رہا ہوں، تو اسٹوڈنٹ کی کلاس کے اندر ہم نے رول نمبر اور کورس سبجیکٹس ڈیفائن کر دینے ہیں. اور یہ رول نمبر اور کورس سبجیکٹس کس طرح کا کام کریں گے؟ ایز اے فنکشن کا کام کریں گے. یعنی کہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ جو بیہیویئر ہیں، وہ فنکشن کا کام کریں گے. اور آبجیکٹ جو ہے وہ ایک ریئل ورلڈ اینٹیٹی ہوگا. دوبارہ سے سن لیں، دوبارہ بتا رہا ہوں. آبجیکٹ ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کسی بھی ریئل ورلڈ اینٹیٹی کو ہم آبجیکٹ بولتے ہیں. وہ کسی تھنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ پلیس بھی ہو سکتی ہے، کسی پرسن کا نام بھی ہو سکتا ہے. اب آبجیکٹ کے علاوہ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹ پروگرامنگ کے اندر کلاس بھی ڈیفائن کی جاتی ہے. اس کلاس کے اندر ہم بیہیویئر کو ڈیفائن کرتے ہیں، ہم ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور ہم کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں. کس کے؟ آبجیکٹس کی. اور آبجیکٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کسی پرسن کا نیم بھی ہو سکتا ہے، کسی تھنگ کا نیم بھی ہو سکتا ہے، اور کسی پلیس کا نیم بھی ہو سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس بنانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے مجھے ایٹریبیوٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے؟ اس کی کوالٹی ہوں گی، اس کی کریکٹرسٹکس ہوں گے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ رول نمبر اور کورس سبجیکٹس. اب کلاس کیسے بنتی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کلاس جو ہوتی ہے وہ کمبینیشن ہوتے ہیں، ایک تو آبجیکٹس کا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کے فنکشنز کا. اور فنکشنز کون سے ہیں؟ یہ والے، رول نمبر اور کورس سبجیکٹ. اگر مجھے ایک پروگرام بنانا پڑے گا، اس کے اندر میں سب سے پہلے کلاس ڈیفائن کروں گا. کلاس ڈیفائن کرنے کے بعد پھر میں اس کے ایک فنکشن کو رائٹ کروں گا. فنکشن کو رائٹ کرنے کے بعد اس کے بعد جب مجھے اس کو کال کرنا پڑے گا، میں اس کے فنکشن سے کال کروں گا. ابھی فور ایگزامپلس کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے. اچھا، یہاں پہ بھی میں نے اس کو سیو اس کو کلیئر کرتا ہوں اور دوبارہ سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آبجیکٹ جو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، جب آپ اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایک ریئل ورلڈ اینٹیٹی کے طور پر آتے ہیں. اگر ہم کلاس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کلاس کے اندر مختلف آبجیکٹس آ جاتے ہیں، اور اس آبجیکٹس کے اندر ایک سے زیادہ آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس کلاس کے اندر ایک سے زیادہ بھی آبجیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر ایک آبجیکٹ ہے تو ہم نے بات کی کہ اس کے ایٹریبیوٹس بھی ہوں گے اور اس کے فنکشن بھی ہوں گے. یعنی کہ ایک جو آبجیکٹ بنے گا ہماری کلاس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ دو چیزوں سے بنے گا. ایک تو آبجیکٹ کس سے بنے گا؟ ایک اس کے یعنی کہ فنکشن سے بنے گا، اور دوسرا اس کے ایٹریبیوٹ سے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہاں پر میں ایٹریبیوٹس پلس فنکشن. اب ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جب کلاس ڈیفائن کرنی پڑے گی نا، تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹ کو لیں گے. ٹھیک ہے، آبجیکٹ کو لینے کے بعد پھر ہم اس کو آگے کلاس کی طرف لے کے چلیں. کیونکہ کلاس جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ آبجیکٹس سے بنتی ہے. اچھا، کلاس تب بنے گی جب ہمارا ایک آبجیکٹ کریٹ ہو. آبجیکٹ کس طرح کریٹ ہوگا؟ آبجیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے ایٹریبیوٹس اور فنکشنز کا پتہ ہونا. اچھا، فور ایگزامپل میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں یہاں پر موبائل کی. ٹھیک ہے، اب میں نے یہاں پر ایک موبائل کی آبجیکٹ کی، یا کار کی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کار آسان ہے آپ کو سمجھ. ہم نے یہاں پر ایک کار، ایک آبجیکٹ، ٹھیک ہے، ایک کسی اس کو ایک آبجیکٹ. آبجیکٹ کے اندر کیا کیا ہے؟ اس میں فنکشنز ہیں اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کہ آبجیکٹ جو ہے وہ ہمارا کس سے مل کر بن رہا ہے؟ اس کے ایٹریبیوٹ سے اور اس کے فنکشن سے.
اب ایٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے کار کا؟ ایک گاڑی اگر ہم لیتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ماڈل نمبر ہے، اس کا ڈیزائن، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. جیسے کہ یہاں پر میں سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. اس کے ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں. اس کا ماڈل نمبر، ٹھیک ہے، کون سے ماڈل نمبر کی ہے. اس کے علاوہ کلر، ٹھیک ہے، کس کلر میں ہے وہ یہ بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں. نیکسٹ ہم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اس کی پرائس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی پرائس بھی اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. تو یہ سارا جو میں نے لکھا ہے یہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. ماڈل نمبر، کلر اور پرائس جو ہے وہ ایٹریبیوٹس میں، اور ان ایٹریبیوٹس کو ہم کیا کرتے ہیں سارے ایٹریبیوٹس. ایک ٹیکسٹ شیٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 منٹس ریمیننگ ہے. ہم اس کو جلدی سے ڈیفائن کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو کے بارے میں لکھ سکے اور جان سکے کہ آگے ہمیں کرنا ہے. اچھا بچوں، اگر مجھے یہ بتاؤ اگر نہیں کوئی چیز سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ لیکچر کو دوبارہ سے سننا، دوبارہ سے دیکھنا، اور دیکھنا کہ کہاں اس میں کوئی بھی وشے ہے تو وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے دوبارہ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایٹریبیوٹ جیسے میں نے پہلے ایٹریبیوٹس لکھے ہیں، اسی طرح میں نے اب ایک اور ایٹریبیوٹ اس کے اندر لکھا تاکہ سمجھنے میں آسان ہو. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا ماڈل نمبر آ گیا، دوسرا اس کا کلر ہو گیا، اور یہ پرائس ہو گیا. یہ سارے کیا ڈیفائن کرتے ہیں ہمیں؟ ایک ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا نیم ہے ایٹریبیوٹس دے رہا ہوں. یہ سارے ایٹریبیوٹس. اچھا، اب ایٹریبیوٹس کے بعد ہمارے فنکشن بھی ہے، یعنی کہ آبجیکٹ ایک فنکشن سے بھی فنکشن کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو فنکشن کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک گاڑی کا اس کی ڈرائیونگ، ٹھیک ہے، یہ اس کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو موو کروانا، اس کو اسٹاپ کروانا، یہ سارا اس کا فنکشن ہے. یہاں پر ہم اس کے فنکشن کے بارے میں لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے ڈیفائن کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، جیسے اس کو ڈرائیو کرنا، یہ اس کے ایک فنکشن میں انکلوڈ ہے، اور جیسے اس کو اسٹاپ کرنا یہ بھی اس کے فنکشن میں ہے. تو یعنی کہ جب آبجیکٹ ہمارا کریٹ ہوگا تو اس کو ہم نے اس کے ایٹریبیوٹس اور فنکشن سے ڈیفائن کر دینا ہے کلاس کے اندر. یہاں سے میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا بنا ہے، اس کا فنکشن. اس کو ڈیفائن کیا فنکشن. یعنی کہ فنکشنس اور ایٹریبیوٹ سے ہم نے اس کلاس یعنی کہ جو کار آبجیکٹ ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا. اگر اب نہیں سمجھ آتی تو دوبارہ اگین پوچھ لیں، ٹھیک ہے، میں ساتھ اٹینڈنس بھی لگا. آ رہی ہے سر جی تھوڑی بہت. نہیں، مجھے بتائیں کہاں سے چیز نہیں ہے. اس کو کلیئر آج کرنا ہے کیونکہ کل تھوڑا سا اس کا ایک اور فارورڈ سبجیکٹ، اس کا ایک اور فارورڈ اسٹیپ ہوگا سمجھنے کا. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے دو چیزوں کے اوپر بات کی ہے. سب سے پہلے بات کی ہے آبجیکٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کی ہے کلاس کی. کلاس کس سے بنتی ہے؟ آبجیکٹ سے بنتی ہے. اور آبجیکٹ خود کس سے بن رہا ہے؟ اس کے ایٹریبیوٹ سے اور اس کے فنکشن سے. دوبارہ اسٹارٹ کر دیتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنا. اگر کہتے ہیں کہ اب ہم جو آبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ C++ میں پڑھیں گے، اور
اس میں ہمارا کام کیا ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہمیں آسان وے بتاتی ہے، ایزی وے بتاتی ہے کہ ہم کس طرح سے پروگرام کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں، ہم نے جب سی لینگویج کے اندر ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا، تو ہمیں 3 انٹیجر ویلیوز کو لینا پڑا، ہم اس کو دوبارہ کال بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، ہمیں دوبارہ ون ٹائم اس کی جو تھی وہ آؤٹ پٹ ہوتی تھی۔ لیکن ہم ایسے پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں جس سے ہم یوزر سے ویلیوز اس سے بار بار لیں۔ سر یہ آؤٹ پٹ کا آپ نے کیا بتایا؟ آؤٹ میں نے پٹ کا کیا بتایا آپ نے؟ میں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہماری سی لینگویج کے اندر ہم جب ایک دفعہ پروگرام کریٹ کر لیتے ہیں نا، تو ہم جب اس کو اس سے یوزر سے لے لیتے ہیں، اس سے ویلیوز، تو ہوگا کیا کہ وہ ایک مرتبہ ہمیں رن کر کے دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک ہی مرتبہ اس کو ڈسپلے کروا دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوزر سے بار بار ویلیوز لیں اور بار بار اس کو دوبارہ سے آؤٹ پٹ میں ڈسپلے کروائیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک سم کا فنکشن تھا، تو ہم سب کے فنکشن میں ہم نے اگر یوزر سے ویلیوز لی بھی ہیں تو وہ کیا لی ہیں جی، ون ٹائم لی۔ یوزر کیا کرتا ہے، ون ٹائم ویلیوز انٹر کر کے اس کا سب لیتا ہے، تو وہ آؤٹ پٹ پہ ڈسپلے ہو جاتی ہے، جس طرح اس کو کمپائلر جیسے اس کو کمپائل کر کے وہاں آؤٹ پٹ پہ ڈسپلے کروا دیتا ہے۔ یہاں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم یہاں کرنے اس طرح سے جا رہے ہیں کہ ہم ایک فنکشن بنائیں گے اس کے اندر، اور اس فنکشن کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم یوزر سے اگین کال کریں گے کہ آپ دوبارہ ہمیں ان پٹ دیں، ہم دوبارہ سے آپ کو جو ہے اس کی ویلیو کو ڈسپلے کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک تو پروگرام ہمارا ایک تو اسمال بنے گا، ٹھیک ہے، اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ کم ہمیں رائٹ کرنی پڑے گی، اور بار بار ہم جو ہے ایک فنکشن کو کال کر سکتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی آبجیکٹ کی، اور اس کے بعد میں نے بات کی ہے کلاس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو پوچھ لیں کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے یا کلاس کیا ہوتی ہے، میں دوبارہ سے نہیں سر، آ گئی ہے، باقی پھر انشاءاللہ ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے، اگر نہ سمجھ آئی تو وہاں سے پوچھ لیں گے آپ سے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی کہ آبجیکٹ میں ہم نے سب سے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ آبجیکٹ کوئی ایک ریئل ورلڈ اینٹیٹی ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹ ایک نام ہے کسی بھی پرسن کا، پلیس کا یا تھنگ کا۔ اب ہم آبجیکٹ کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں، وہ اس لیے ڈیفائن کرنے چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو کلاس کے اندر ریپرزینٹ کروائیں گے اس سبجیکٹ کو، تو اس کو کس بیسس پر ریپرزینٹ کروائیں گے، تو ریپرزینٹیشن اس کی دو طرح سے ہوگی، ایک اس کے ایٹریبیوٹس کی طرح سے ہوگی اور دوسری اس کے فنکشن کی طرف سے۔ ایک میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو بنایا ہے آبجیکٹ کار، آبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں نے ایک کار آبجیکٹ لیا، اب اس کو ڈیفائن کیا میں نے اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کے فنکشن سے۔ ماڈل نمبر اور جو اس کا کلر ہے وہ اس کا ایٹریبیوٹ رہا، ٹھیک ہے، اور جو ڈرائیو اور جو اس کا اسٹاک ہے وہ اس کا فنکشن ہے۔ تو یعنی کہ جب بھی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں پروگرام بنائیں گے تو ہم سب سے پہلے ایک آبجیکٹ کو ڈیفائن کریں گے، اور اس کو جب کلاس کے اندر ڈیفائن کرنا ہوگا تو اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کے فنکشن سے، یعنی کہ ہمیں ان کو اوپر بتا دینا، اور یہ فنکشن کال ہوگی، یہ انشاءاللہ آگے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کیسے ہوگا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، جو کلاس ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ ہوتی ہے، اب وہ جو ٹیمپلیٹ ہے وہ ٹیمپلیٹ کس طرح سے بن رہا ہے، ان دونوں چیزوں سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کے ایٹریبیوٹس کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے فنکشنز کا ہونا بھی ضروری ہے، صحیح ہے نا۔ یعنی کہ کلاس ٹیمپلیٹ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کلاس، سر ایک منٹ دوبارہ بتائیں، یہ کس چیز سے بنے؟ یہ ایٹریبیوٹ سے اور اس کے فنکشن سے، ٹھیک ہے۔ اوکے سر۔ ہاں، کیونکہ جب ہم کلاس کو ڈیفائن کریں گے نا تو ہم اس کو آبجیکٹ کی بنا پر کریں گے، یعنی کہ اگر ہمارا آبجیکٹ کریٹ ہوگا تب بھی ہماری کلاس کریٹ ہوگی، اور آبجیکٹ کس طرح سے کریٹ کر رہے ہیں اس کے ایٹریبیوٹس اور فنکشن سے۔ یہ جو ایٹریبیوٹس اور فنکشن ہیں وہ ایک کلاس ٹیمپلیٹ بنائیں گے۔ ٹیمپلیٹ آپ نے سنا ہوگا، جو پہلے بنی بنائی ایک، اگر ہمارے پاس کوئی اسٹرکچر آ جاتا ہے اس کو ہم ٹیمپلیٹ، تو یہ اس کا ایک اسٹرکچر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جا کر پھر ہم اپنی ویلیوز کو انسرٹ کریں گے، اور انسرٹ کرنے کے بعد پھر اس کی ہم آؤٹ پٹ ڈسپلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی دو چیزوں کے بارے میں اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے، ایک کلاس کے بارے میں، ایک آبجیکٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور کلاس کے حوالے سے جو ہم نے
ابھی بات کی ہے کہ کلاس میں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آبجیکٹ کریٹ کریں گے کلاس کے اندر، تب بھی ہمارے پاس آگے اس کے فنکشن کریٹ، تو آبجیکٹس بھی ہیں اور فنکشن، یہ دونوں چیزیں ہماری اس کے اندر انکلوڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو ایک فنکشن کو کال کریں گے اور ایک آبجیکٹ کس طرح ہمارا ایک پروگرام کس طرح سے کریٹ کیا جائے گا آبجیکٹ۔ یہ ریکارڈنگ ہو جائے گی آپ کے گروپ میں، باقی مجھے اٹینڈنس میں اٹینڈنس لینے جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے دیکھ سر کوئی پتہ ہے کالجز کا کہ کب کالنگ کھلیں گے، آن اوپن ہوں گے؟ یار ابھی تو انہوں نے 15 کے بعد کا بتایا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ یونیورسٹیز کے جو چانسلرس ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد آپ ہمیں گارنٹی دے کہ آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں گے یا نہیں، آپ کے پاس سینیٹائزر گیٹ ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد جا کے اس کے بعد نیوز میں تو بتا رہے تھے کہ اگست میں کھلیں گے۔ بس پاسبلٹی ہے کہ اگر اگست میں اوپن ہوتے ہیں تو 20